अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हम लोग ये कुछ बातें पढ़ रहे थे, कोशिश करते हैं थोड़ा रिकैप करने की कि इसमें ये बात हो रही थी ना कि जो क्रिश्चियनिटी जो मजहब था उसमें जो है इन्होंने ये जो सेंट पॉल जो था उसने इसमें शिर्क एंटर करवाया था। सेंट पॉल हिमसेल्फ यहूदी था, मैं सही कह रही हूँ ना? उसने इसमें शिर्क एंटर करवाया था, बदतरीन शिर्क। और इसी तरह से फिर अब्दुल्ला बिन सबा से कंपेयर किया गया है कि उसने मुसलमानों को, जो नए मुसलमान हुए थे, नए नए जो इलाके फतह हुए थे, तो वहाँ मुसलमानों को जाके उनमें जो है मतलब अहले बैत का वीक पॉइंट उठा के और फिर उसने ये किया कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ मुहिम शुरू की। उन नौ मुस्लिमों को हज़रत उस्मान के खिलाफ करना शुरू किया। ठीक है, अब्दुल्ला बिन सबा के बारे में अभी ब्रीफली बस इतना ही बताया गया है। और सियासी एतबार से फिर ये हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि जो रोमन एम्पायर है उसका कुछ इलाका तो फतह हो गया था, लेकिन स्टिल जो है रोमन एम्पायर पूरी तौर पे खत्म नहीं हुई थी। लेकिन जो पर्शियन एम्पायर है, जो ईरान का इलाका जो कहलाता है, वो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बुरी तरह से खत्म हो चुका था। पर्शियन एम्पायर ना पूरी तरह से विन कर लिया था मुसलमानों ने। इसलिए जो पर्शियन एम्पायर के जो ईरानी जो थे ना, उनको बहुत ज्यादा नफरत थी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से, स्पेशली वो उसमें खलीफा थे जब पर्शियन एम्पायर जो है मतलब कि विन कर लिया था पूरा मुसलमानों ने ना। तो फिर जो अबू लुलु फिरोज जो था उसने शहीद किया था ना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को, तो वो ईरानियों का फिर वो जो है हीरो बन गया था। और वो जिस तरह से अहले बैत की पिक्चर्स ईरानी लगाते हैं अपने मतलब दीवारों वगैरह पे, उस तरह से अबू लुलु फिरोज को क्योंकि उसने हजरत उमर को शहीद किया था और हजरत उमर ने विन किया था ईरानी एम्पायर जैसे कहेंगे पर्शियन एम्पायर, तो इसलिए जो है वो लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। ठीक है, तो यहाँ तक ही हमने पढ़ा था। उसके बाद आगे पढ़ना मैंने तो शुरू कर दिया था। यहाँ तक कोई बात किसी को एक्सप्लेन करनी है, कोई हमें कल कुछ कंफ्यूज करा हो अगर, या कोई ऐसी बात किसी को ऐड करनी है तो आप करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए सही है, ठीक है। तो ये वाली जो बात थी ना कि ये जो सब पहला पैराग्राफ जो एंड हो रहा है कि हाँ, कब्र मुबारक हजरत अबू लुलु फिरोज, इस तरह करके उसके उस पे लिखते थे। और इस नाहंजार मजूसी की कब्र की तकदीस और उसके नाम की तौकीर सिर्फ इसलिए कि उसने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की हयात मुबारका का चिराग बुझाया था, जो ईरान के हकीकी फातेह थे। सही है, आप सियासी एतबार से हम ये चीजें पढ़ रहे हैं ना। अब आप गौर कीजिए कि इस्लाम के खिलाफ अ, दो तरफा साजिशें शुरू हुई। एक जानिब यहूदियों की तरफ से जो मजहबी सियादत के लिहाज से जख्म खुर्दा थे, और दूसरी जानिब उन मजूसियों की तरफ से जो चाहे बज़ाहिर मुसलमान हो गए हों, लेकिन जो सल्तनती किस्रा के परखशे उड़ जाने की वजह से शिकस्त खुर्दा थे और आतिश इंतकाम में जल रहे थे। ठीक है, दो तरफा किस तरह से, एक तो जो यहूदी थे उनको सबसे ज्यादा जो है आग लगी हुई थी। दूसरा ये जो ईरान के बता रहे मजूसी थे, ठीक है, मतलब वो आग की पूजा करने वाले थे, तो ये इन्होंने पूरा ना वो स्टेज सेट करे थे मुसलमानों के खिलाफ ना इंतकाम लेने के लिए। अच्छा, अब क्या नतीजतन मजहबी एतबार से इंतकाम के सबसे ज्यादा शदीद जज्बात यहूदियों में थे, और सियासी एतबार से सबसे ज्यादा इंतकाम के जज्बात ईरानियों में थे। ये दोनों ही चाहते थे कि अल्लाह के दीन के चिराग को अपनी रेशा दवानिया साजिशों और अफवाहों से बुझा दें। रेशा दवानिया का वर्ड बार बार आ रहे हैं, इसका क्या मीनिंग होता है? ये इन्होंने कहा साजिशें करें, अफवाहें फैलाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके इस तरह से ना इस्लाम का चिराग बुझा दें। ठीक है, तो मजहबी एतबार से यहूदी सबसे ज्यादा हिट हुए थे और सियासी एतबार से जो ईरानी थे। इसका पूरा तो रेशा बैकग्राउंड दिवाने का मतलब है इसे कॉन्स्पिरेसी करना इस तरह से। कॉन्स्पिरेसी करना। ओके ओके, सही, एग्जैक्टली। इस इंतकाम की पहली कड़ी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत थी। ठीक है ना, कहते हैं कि बात वहां से शुरू हुई थी, हजरत उस्मान। अब ये कोई टेक्निकल पॉइंट है जिससे मुझे उतना समझ नहीं आता, लेकिन ये कुछ स्कॉलर्स का मैं सुन रही थी, तो ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से ये सब कुछ मसले मसाइल शुरू हुए, जबकि एक्चुअल में जो मसले मसाइल शुरू हुए थे वो वहां से शुरू हुए थे। कह रहे हैं ना, इस इंतकाम की पहली कड़ी थी हजरत उमर के शहादत से। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस इंतकाम की पहली कड़ी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत थी, और उसके जरिए खिलाफत इस्लामी को सबोता करना मकसूद था। लेकिन इस्लाम के दुश्मनों को अपने इस मकसद में कामयाबी हासिल ना हुई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तख्ते खिलाफत पर मुतमकिन होने के बाद हालात पर पूरी तरह काबू पा लिया,
ٹھیک ہے. حضرت عثمان نے پوری طرح حالات پر قابو پا لیا جب وہ خلیفہ بنے، بلکہ داخلی امن و امان اور استحکام کے ساتھ تمام شورشیں اور بغاوتیں نہ صرف فروغ کر ڈالی بلکہ فتوحات کا دائرہ وسیع تر ہونے لگا. تو اب یہودی سازشی ذہن اور آگے بڑھا اور اس نے اپنی وہ خفیہ کارروائیاں تیز کر دی جن کی داغبیل عبداللہ بن سبا دور صدیقی میں ڈال چکا تھا. اچھا، اس نے سٹارٹنگ کی تھی عبداللہ بن سبا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، مطلب بیج بویا جسے کہتے ہیں نا. اس سازشی کام کے لیے اس کو ایران کی زمین سب سے زیادہ سازگار نظر آئی عبداللہ بن سبا کو. یہاں وہ عنصر بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود تھا جو بظاہر مسلمان لیکن ذہناً مجوسی اور شاہ پرست تھا اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا. اور وہ سیدھے سادے عوام بھی موجود تھے جن کی گھٹی میں شخصیت پرستی اور ہیرو ورشپ پڑی ہوئی تھی، اور جو ہر بڑے اور ہر مقدس شخص کے اہل بیت کو بھی بڑا اور مقدس سمجھنے کے صدیوں سے خوگر تھے. یہ تھوڑا کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے؟ شروع کہاں سے ہوا ہے کہ جو یہ چیزیں مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں، حضرت عمر کی شہادت کے بعد اس کو کنٹرول کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین طرح سے چیزوں کو سنبھالا، اور صرف چیزوں کو سنبھالا ہی نہیں بلکہ جو فتوحات کا دائرہ تھا، یعنی جو ون کیے جا رہے تھے مسلمان ڈفرینٹ ممالک کو، وہ اور بہت ساری جگہوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، جو کہ ہماری نالج میں نارملی ہوتا نہیں. ہم لوگ زیادہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ حضرت عمر کے دور میں بہت ساری فتوحات ہوئی، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بہت سارے علاقے فتح ہوئے تھے. تو یہ جو ہے فتوحات کا دائرہ، یہ جو فتوحات کا سلسلہ تھا یہ چلتا رہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی. اور پھر بتا رہے ہیں کہ یہ جو عبداللہ بن سبا تھا، اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ سٹارٹ کیا تھا، اس نے نا خفیہ طور پر یہ کارروائیاں کہ مطلب دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے. پھر جو ہے بتا رہے کہ اس کو ایران کی زمین سب سے زیادہ جو ہے سازگار لگی نا، کہ یہ جو اپنا مشن سٹارٹ کرے تو یہ ایران کی سرزمین سے کرے عبداللہ بن سبا. اور ریزن اس کا بتا رہے ہیں کیا تھا کہ ایک تو یہ کہ بظاہر طور پہ بتا رہے ہیں مسلمان تھے ایران کے جو لوگ تھے نا، لیکن ذہناً جو تھے وہ مجوسی تھے اور شاہ پرست تھے. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں بھی اگر اس طرح دیکھا جائے تو بظاہر طور پہ تو انسان مسلمان ہوتا ہے، لیکن آپ جب جا کے قبر والے سے مانگ رہے ہوگے اور آپ اس کو سمجھ ہوگے آپ کو عطا کرے گا، اس طرح کی کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا کہ دوسروں کو خدا سمجھ لینا. تو اس طرح بتا رہے ذہناً طور پر مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، اور شاہ پرست یعنی کہ شاہ پرست بادشاہت کے فالوور، مطلب جو مطلب ان کے یہاں سسٹم چلا آ رہا تھا نا، تو وہ اسی کے پیروکار تھے اور بادشاہی نظام کو زیادہ فروغ دیتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی وہی والی بات کہ بس جو ہمارے بزرگ کہیں گے، بڑے کہیں گے، ہاں وہی یعنی بس جو ہمارے بادشاہ جو بول دیں گے ہم اس کو بس بلائنڈلی فالو کرنا شروع کر دیں گے. بس صحیح ہے، صحیح ہے. اور انتقام کی آگ میں جل رہے تھے اور سیدھے سادے عوام بھی. اچھا، ایک تو یہی بتا رہے ہیں کہ بظاہر مسلمان تھے ایران کے لوگ، اور ایکچوئل میں جو تھے یہ ذہنی طور پہ مجوسی تھے اور شاہ پرست تھے. ایک تو یہ بتایا. دوسرا بتا رہے ہیں کہ جو سیدھی، اور وہاں پہ ایران میں ہی سیدھی سادی جو عوام موجود تھی جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کی گھٹی میں بتا رہے شخصیت پرستی اور ہیرو ورشپ پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور جو ہر بڑے، اور یہ جملہ ذرا مجھے سمجھائیے گا، اور جو ہر بڑے اور ہر مقدس شخص کے اہل بیت کو بھی بڑا اور مقدس سمجھنے کے صدیوں سے خوگر تھے. نہیں کلیئر ہو رہا ہے جملہ تھا نا. مطلب جو بھی ان کو انٹلیکچوئل فیل ہوتا تھا، جیسے کہ یہاں پہ پیروں کا نظام آ گیا کہ وہ بزرگان دین جس کو چاہیں جا کے فالو کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں جی یہی ہے جو ہمارا کام پورا کرے گا. جو بدعات کا سلسلہ ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے فرقہ واریت میں، کہ قبروں کو پوجنا، اور کوئی آپ کو بزرگ ٹائپ ہستی نظر آ گئی تو اس کے جا کر بیٹھ جانا، پیروں میں بیٹھ جانا کہ جی بس آپ ہی ہیں. یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پہ زیادہ ریلائی کرنے والے لوگ، تو ان کے اندر یہ خصلت موجود تھی، ڈائیورژن موجود تھا. یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہر مقدس شخص کے اہل بیت کو بھی بڑا، مطلب اچھا یہ وہ اہل بیت کی بات نہیں ہو رہی نا جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے یعنی کو کہتے ہیں جیسے مقدس شخص، جیسے جو بھی کوئی مقدس شخص ہونا نا، ان کے گھر والوں کو بھی یہ بہت مطلب مقدس سمجھنا شروع کر دیتے تھے کہ وہ بندہ تو ہے ہی، اس کے آس پاس اس کے رشتے دار وغیرہ ہیں وہ بھی سب ایسے ہی ہیں، اور مطلب ان کی کوئی فلاز وغیرہ وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. بس وہ جو کہہ رہے ہیں
نہ اس کی کوئی انویسٹیگیشن کریں کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا ہے، بس وہ اندھوں کی طرح اس کو بس فالو کر دینا. اور ان کے اچھا گھر اچھا والے بھی جو بھی دل کی جس کا دل چاہ رہا ہے وہ بھی جو بھی بول رہا ہے اس کو بھی فالو کر رہے تھے. تو اچھا اس کو ذرا سا کوئی لنک کر کے دکھائے کہ پھر یہی بات تھی نا اہل بیت کی محبت کی جو بات ہو رہی ہے کہ اتنی ڈال دو کہ باقی کوئی سمجھ ہی نہ آئے، بس لگے یہی لوگ ہیں Exactly، جو وہ ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے وہ یہی کیا کہ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ محترم ہے اور ان کی فیملی بھی ہمارے لیے بہت محترم ہے، ایسی بات نہیں، لیکن انہوں نے پھر اس چیز کو اس طرح کمپٹیشن میں لے لیا کہ ان کو حکومت ملنی چاہیے تھی، یہ کون لوگ ہیں، یہ تو ان کی فیملی ہے، یہ زیادہ مقدس ہے، ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے تھا، اور دیکھو ان لوگوں نے لوٹ لیا، چھین لیا ان لوگوں سے. تو وہ اس طرح کا کانسیپٹ ان لوگوں نے ان کے دماغ میں ڈالنا شروع کر دیا، وہ پیدا غلو ہو کر گیا ان دینا کے. محبت میں، مطلب ایگزیکٹلی جیسے کرسچینٹی میں بھی انہوں نے یہی کیا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا اوپر چڑھا دیا کہ ان کو خدا ہی بنا دیا. یعنی پہلے تو رسپیکٹ انہوں نے کی، ان کو ایز اے پروفٹ مانا، پھر پروفٹ سے وہ کہ اللہ کی مددگار ہو گئے، پھر مددگار سے وہ اللہ ہی بن گئے، مطلب نعوذ باللہ اس طرح کا انہوں نے اتنا وہ کر دیا. صحیح صحیح صحیح، اچھا کیونکہ اس میں بات میں تو ایڈ ہونا چاہیے کروں کہ گی جو جی جی درود تاج ہے اس میں بھی اگر آپ اس کے معنی اور اس کی تفسیر وغیرہ میں جائیں، اس کی ڈیٹیل میں جائیں، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو بھی اللہ سے ملا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو صحیح بزرگان دین ہے وہ منع کرتے ہیں درود تاج پڑھنے کو. بالکل. تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں بھی موجود ہے نا کہ آخری ایام میں انہوں نے فرمایا کہ پہلوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا. بالکل، تو اس چیز کو تو اسٹرکٹلی منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کرن یعنی نہیں ہمیں اس ایگزیکٹلی وہ مجھے بارڈر کا پتا پتا ہونا چاہیے کہ کہاں اللہ کا ایک وہ ظاہر ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹس ایک الگ ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس الگ ہے، اس کے بعد نیچے باقی سارے لوگ آئیں گے. تو ہمیں اس وہ پہ سورہ آل عمران کی جو آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تھی، تو اس کے لیے پھر یہ اسٹانس آیا تھا نا صحابہ کرام کا بھی کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ وہ آیت ابھی ابھی نازل ہو رہی ہے، جس میں یہی تھا کہ نبی انسان تھے، نبی جا چکے، نبی کو موت آ چکی، لیکن اللہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے تو وہ ہمیشہ رہے گا. اور ہاں جی بولیں بولیں بولیں. جی جی کرن میں یہ پوچھی تھی درود تاج کا ایگزیکٹلی کیا مطلب اس کا میننگ ہے کیا جو منع کرتے ہیں؟ مجھے ایگزیکٹلی پتا نہیں ہے، تو کچھ اس کی ڈیٹیل. صفات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو نعوذ باللہ ذالک اللہ کی صفات سے ملا دیا گیا، یعنی انہیں نعوذ باللہ مطلب اللہ کا درجہ دے دیا گیا اس میں. جب آپ ان ڈیٹیل اس کا ترجمہ پڑھیں گے نا تو یو ول گیٹ ٹو نو کہ اس میں صفات کو کس طرح سے مطلب بیان کیا گیا ہے، تو وہ اس میں کوئی فرق نہیں رہ گیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کے لیے جو کہتے ہیں کرسچن تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہتے ہیں تو وہاں اس کا مطلب یہ کوئی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے درود تاج، کیونکہ مجھے زیادہ اس کے بارے میں پتا نہیں نہیں ہے ہے. اس کو. جی اچھا بالکل یہ اوکے اوکے بنایا اوکے. ہوا ہے، اور ظاہر ہے فرقہ واریت والے اور یہ جو فتنہ اور شر پھیلانے والے لوگ ہیں انہی کے کام ہیں یہ سارے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اچھا چلے صحیح ہے، میں اس کو پھر دیکھتے ہیں نا گروپ پہ ڈال دیں گے یہ کیا ایگزیکٹلی اس کے میننگ ہے کیا ہے، اور بھی کیونکہ فریم سارے اور بھی کو بہت پتہ ہی سارے نہیں ایسے ہوگا. درود ہیں جو کہ بہت ہمارے عام ہو گئے ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں، لیکن جو اس کے میننگ ہے نا وہ بہت یعنی کہ مشکل ہے، یعنی مطلب نہیں مطلب ان کو نہیں کرنا چاہیے نا. تو ہمیں تو چاہیے جو حدیث سے ثابت ہے جو ان کی طرف ہی جانا چاہیے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو اوکے یہ اوکے بہت اوکے ساری صحیح. بہت بڑی پوری کی پوری ایک وہ ہے اس کو میں انشاءاللہ تعالی میں بھی شیئر کر دوں گی بہت سارے اس طرح کے درود نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس لیے میں سسٹر فرحین جو یہ سسٹر کرن بول رہی ہیں کہ درود تاج اس میں بولا جاتا ہے نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا، یعنی کہ نور I don't know کس سینس میں بولتے ہیں، لیکن یعنی کہ فرشتوں کو وہ نور سے بنے ہیں، تو یعنی کہ ان کو انسانوں سے بھی ڈیفرنٹ کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں درود میں اللہ کے نور میں سے ہیں، اسی طرح کی باتیں ہیں اس میں. اس طرح ٹرانسلیشن اور ہے. آئرنی یہ ہے کہ مطلب وہ اگر آپ اس کے اگینسٹ بولیں بھی تو وہ آپ پہ گستاخی کا سارٹ آف کوئی فتویٰ ہو جاتا ہے کہ آپ نے خدا نخواستہ کوئی گستاخی کر دی. اگر آپ یہ بات بول دیں کہ نہیں ہمارے نبی انسان تھے، ظاہر ان کے مطلب ظاہر کھاتے پیتے سب کچھ ویسے سوتے تھے جیسے کہ ہم ایک نارمل ہیومن بینگ کرتا ہے، سائنٹیفکلی وہ ہیومن بینگ تھے، لیکن ظاہر کوالٹی تھی کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو یا اللہ تعالیٰ کی جو کلام تھا اس کو سن سکتے تھے اس کی جبرائیل علیہ السلام کے تھرو، وہ ایک ان کے پاس ایک ایڈیشنل کوالٹی تھی. تو باقی نارملی وہ ایک مطلب ایسا اگر آپ اس کو اسپیشیز دیکھیں تو وہ ہیومن ہی تھے نا.
لیکن اگر آپ بولیں کہ نہیں وہ بہت الگ تھے، یہ تھے، وہ کوئی اور ان کو فرشتہ، مطلب کچھ آپ وہ لوگ ان کو کچھ عجیب قسم کا ایک اسٹیٹس دے دیتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں کہ وہ یہی ظاہر ہے، ورنہ ان کا انتقال کیوں ہوتا رونے میں صحیح نہ بات ہے، وہ اس کو بڑھا دینا اسٹیٹس. سورۃ بالکل. کہف کی بھی آخری آیت ہے نا، کل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں. انسان ہوں، بالکل. بالکل. اور بہت ساری نعتوں میں بھی ایسے ہے کہ ایسے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں کہ جو شرکیانہ ہے. اور اب وہی سسٹر کرن نے جیسے بولا کہ کوئی کچھ بولے گا تو اس کو گستاخ بول دیا جائے گا کہ گستاخی کر رہا ہے، انڈرسٹینڈ خود نہیں کر رہا. اور اس طرح یہ بدعتیں جو ہے نا بہت زیادہ ہو گئی ہیں، یہ خاص طور پہ اس میں تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، مطلب ایک پوری فہرست ہے اللہ تعالیٰ ان بدعتوں محفوظ کی. رکھے واقعی، ہاں، اللہ اللہم تعالیٰ آمین، بچانا. اللہم آمین. اس کو تو سمجھنا اس میں بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں بہت عام ہے یہ. بے شک بے شک. تو اس میں اب یہی بتا رہے ہیں عبداللہ بن سبا نے کیا کیا کہ مطلب اس نے دیکھیں پوائنٹ کتنا زبردست اسٹارٹ کیا کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان کے خاندان سے محبت کرو، گھر والوں سے. کتنا پیارا، کتنا اچھا پوائنٹ ہے، اور کتنا ویلڈ پوائنٹ ہے. اسٹارٹنگ یہاں سے پکڑی، اب اس کو آہستہ آہستہ اس نے کس طرح وہ کیا ہوگا کہ مطلب اس کو اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ پہنچا دیا کہ بس پھر باقی سب آپ کو چھوٹے لگنے لگے جو ان کے خاندان کے ہیں نہیں. تو یہاں سے اب آگے جی جی، اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ ایرانی جو تھے وہ آسان ہدف کیوں تھے، کیونکہ وہ فالوور تھے اور بادشاہی نظام کو پسند کرتے تھے. اور بادشاہت میں ایک چیز ہوتی ہے ولی عہدی، تو انہوں نے اس چیز کو ابھارا کہ اہل بیت ہیں اور ولی عہد تو حضرت علی ہیں. اور کافی ساری اس چیز کو ان کی سائیکی کے اکارڈنگلی انہیں اسٹڈی کر کے اس نے اس کام پہ نا اسٹارٹ لیا کہ ہم اس طرح سے انہیں ٹریپ کر کے اپنے مطابق ان کے مائنڈ کو سیٹ کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے، صحیح، بالکل بالکل. ہاں اب یہ بات کلیئر ہو رہی ہے اس پیراگراف سے نا کہ ایگزیکٹلی کس طرح برین واشنگ اس نے کرنا شروع کیا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ بن سبا کی سازش پال کی سازش سے کم نہیں تھی. ٹھیک ہے، سینٹ پال کی جس نے کرسچینٹی میں شرک ڈالا نا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ کہ عبداللہ بن سبا کی سازش پال کی سازش سے کم نہیں تھی، لیکن اسلام اللہ کا آخری دین ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی و رسول ہیں، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہدایت ہے جسے اللہ نے محفوظ رکھنے کی خود ذمہ داری لی ہوئی ہے. اس کو پڑھتی ہوں ایک سیکنڈ. انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحفظون. صحیح پڑھا میں نے؟ مجھے نہیں ہے آپ سے. لحافظون، لحافظون، اچھا، لحافظون تو حافظ زبر ہے، لحافظون. ٹھیک ہے، اوکے. لحافظون ہے، لحافظون ہونا چاہیے اس پہ تو خیر. ہاں یہ اس میں شاید تھوڑا سا اوکے. اللہ کی طرف سے واللہ متم نورہ کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے. کیا ہے اس کا میننگ؟ واللہ متم نورہ کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کو مسخ کیا گیا. مسخ کا میننگ مٹانا، نہیں مٹا دینا، ہاں مٹا دینا، بس کر دینا، ختم کر دینا، مٹا دینا. ختم کرنا. اچھا، مٹا تو دینا. بتا رہے ہیں آخری دین ہے. صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے خود سے حفاظت کا ذمہ لیا ہے قرآن کی. اور پھر بتا رہے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کو کیا گیا اور دین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا. تو قرآن نے آ کر تصحیح کر دی، قرآن نے آ کر تصحیح کر دی اور دین حق مبرہن ہو گیا. حضرت مسیح کی شخصیت کو مٹا دیا کا مطلب یہ ہوا کہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب سینٹ پال نے مٹایا، مطلب وہ پروفٹ تھے نا، ان کو خدا بنا دیا نا. مطلب جو اصل ان کا اسٹیٹس تو ایز اے پروفٹ تھا، وہ ہٹا کے ان کو خدا کا اسٹیٹس دے دیا. اتنا مطلب ان پہ رسپیکٹ کے وہ دیکھو کس طرح سے میریکل کر سکتے تھے. ایسا کوئی عام آدمی کر سکتا ہے؟ یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. وہ خدائی تھے، وہ خدائی کی شکل تھی، خدا ان کی شکل میں آ گئے. اس طرح سے انہوں نے اس کو اتنا ایگزیجریٹ کرتے چلے گئے کہ وہ لوگوں نے ان کا اسٹیٹس نبی سے خدا بنا دیا. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حضرت مسیح کی شخصیت کو مسخ کیا گیا اور دین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا. تو قرآن نے آ کر تصحیح کر دی اور دین حق مبرہن ہو گیا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، آپ علیہ السلام کیا لکھا ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو مسخ کر دیا جاتا تو پھر کون تھا جو اس کی تصحیح کرتا؟ ہاں، کیونکہ آخری دن تھا نا. صحیح ہے. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہیں، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، دین اسلام اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تحفظ عطا ہوا.
ٹھیک ہے، یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نہیں ہونے دیا ہے نا، کیونکہ وہ لاسٹ نبی ہے نا. بڑی زبردست لاجک ہے جو ہم مطلب ہر چیز، کیونکہ دین جو ہے وہ صرف کہنے پر نہیں ہے، وہ باقاعدہ ثابت کیا گیا ہے. تو جو 1 منٹ دیجیے گا. ہاں سوری. تو جو معراج کا واقعہ ہوا تھا اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب اور دودھ پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینا زیادہ پریفر کیا، شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. تو اس پہ انہیں یہ فرمایا گیا تھا کہ آپ کی قوم مطلب تا قیامت قائم رہے گی، یعنی مسلمان جو ہیں تا قیامت رہیں گے، ان سینس کہ اگر آپ نے شراب نوش کی ہوتی، شراب پسند کی ہوتی تو آپ کی قوم بھٹک جاتی. تو یہ معراج کے واقعے میں انہیں بتا دیا گیا تھا. تو دین اسلام کی یہاں سے ہمیں لاجک ایک کڑی ملتی ہے کہ اس پہ اللہ کا کرم کیوں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیوں ہے. اللہ صحیح. تو اب یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور ختم المرسلین ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، دین اسلام اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تحفظ عطا ہوا. نیز امت مسلمہ کو یہ فضیلت بھی عطا ہوئی کہ امت کے علماء حق کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق انبیاء بنی اسرائیل کے مطابق قرار پایا. امت کے علماء حق کا مقام بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انبیاء بنی اسرائیل میں جتنے نبی بھیجے گئے ان کے مطابق قرار پایا ہے نا، کیونکہ انہوں نے ان کے مشن کو کنٹینیو کیا، جو نبی مشن کنٹینیو کرتے تھے. اب علماء حق اس کو آگے بڑھا رہے ہیں نا، تو ان کا مقام وہ اعلیٰ کر دیا گیا مطلب ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق. مزید برآں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ میری امت کا ایک گروہ ہر دور میں حق پر قائم رہے گا، لہٰذا یہ سازش بالکلیہ کامیاب نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی تھی. یہ عبداللہ بن سبا کی سازش کی بات ہوگی نا، کہ ٹوٹلی طور پہ کامیاب، کسی حد تک تو کامیاب ہوئی نو ڈاؤٹ، لیکن ٹوٹلی طور پہ کامیاب نہیں ہوئی اور ہو بھی نہیں سکتی تھی. لیکن اس سازش کے وہ گندے اور نجس انڈے بچے تھے جن کے ہاتھوں خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اچھا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سازش کے جو آگے وہ تھے کنٹینیو جو ہوئے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاتھوں ہی خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اس بک کے مطابق تو یہ، لیکن ہم نے جو ابن کثیر میں پڑھا تھا اس میں عبداللہ بن سبا کا رول مطلب کہیں کہیں کچھ ذکر آیا تھا، لیکن ایز سچ اس کو اتنا کنیکٹ نہیں کیا گیا تھا حضرت عثمان کی شہادت سے نا. تاریخ ابن کثیر جہاں تک ہم نے پڑھی تھی، وہ یہ سب لوگ لے کر تو آئے تھے اپنے مطالبات، لیکن یہاں پہ باقاعدہ کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن سبا کا اسٹارٹ کیا ہوا مشن تھا، جو وجہ بنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نا. اب آگے اس میں ڈیٹیلز آئے گی تو پڑھتے ہیں، زیادہ کلیئر ہوگا. اور علوی خلافت کا پورا دور فتنہ و فساد اور خانہ جنگی کی نظر ہو گیا. علوی خلافت یہ کیا ہوا، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ لیکن ایک منٹ میں یہاں سے پڑھتی ہوں دوبارہ. لیکن اس سازش کے وہ گندے اور نجس انڈے بچے تھے جن کے ہاتھوں خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور علوی خلافت کا پورا دور فتنہ و فساد اور خانہ جنگی کی نظر ہو گیا. میرے خیال سے حضرت علی کا دور کا بتا رہے ہیں کہ ان کے دور میں پورا وقت یہ خانہ جنگی فتنہ فساد یہی تماشا چلتا رہا، پورا وقت جنگیں ہی ہوتی رہی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں. کیونکہ حضرت عثمان کا دور تو ایسا نہیں تھا، اس میں تو شروع کے 10 سال ہاں اس میں 10 سال شروع کے 7-8 سال تو بڑا سکون رہا، کوئی ایسے ٹینشن نہیں تھی، لیکن وہ آخری میں ہی یہ سارا تماشا شروع ہوا. اور حضرت علی کے دور میں تو پھر مستقل خانہ جنگی، یہاں سے جنگی، یہ جنگ وہ جنگ، یہی چلتا تھا. صحیح اچھا ہاں یہ صحیح کہا آپ نے. اور علوی خلافت یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا پورا دور فتنہ و فساد اور خانہ جنگی کی نظر ہو گیا، اور اس دور میں 84,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے شہید ہوئے. 84,000 تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہو گیا نا. اتنے مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کی تلواروں، یعنی ایک دوسرے سے، یہ بھی نہیں کہ کوئی باہر سے کافر مشرک نے کسی نے آ کے قتل کیا ہو مسلمانوں کو، یہ مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو شہید کیا. 84,000 یہ وہ در قصاص پہ جو ہوا تھا نا، اس کے بعد جو جنگ چھڑ گئی تھی، 2 گروہ بن گئے تھے مسلمانوں کے، اس میں یہ خون ریزی ہوئی تھی. اچھا صحیح، وہ آگے آئے گی نا میرے خیال سے ڈیٹیلز.
یہ در حقیقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا خمیازہ تھا. جب کسی حقیقی بندہ مومن کو ستایا جاتا ہے، جب کسی مومن صادق کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جب کسی اللہ والے کے دل کو دکھایا جاتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی محبوب کا ناحق خون بہایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب بھڑکتا ہے اور مختلف صورتوں میں عذاب الہی کا ظہور ہوتا ہے، جس کی ایک بڑی المناک صورت آپس کی خانہ جنگی اور خون ریزی ہوتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے غضب کی صورت کیا بتا رہے ہیں کہ جس کی ایک بڑی المناک صورت آپس کی خانہ جنگی اور خون ریزی ہوتی ہے، جو ہمیں دور الوی میں نظر آتی ہے. مظلوم ترین شہادت. اسلام کی تاریخ قربانیوں اور شہادتوں سے بھری پڑی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ شہید مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس سے قبل مسلمان کفار کے ہاتھوں شہید ہوئے. ٹھیک ہے، حضرت عثمان سے پہلے جو بھی شہادتیں ہوئی وہ کفار ہی کرتے تھے مسلمانوں کو شہید نہ، مسلمان کو نہیں شہید کرتا تھا پورا، یعنی حضرت عثمان کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ سٹارٹنگ ہوئی ہے حضرت عثمان کی شہادت سے. اس سے قبل مسلمان کفار کے ہاتھوں شہید ہوئے، انفرادی طور پر بھی اور میدان قتال میں بھی، جہاں انہوں نے کفار کو قتل بھی کیا اور خود شہادت کے مرتبہ عالیہ سے سرفراز بھی ہوئے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مرد صالح ہیں جو امام وقت، خلیفہ راشد اور امیر المومنین ہوتے ہوئے خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب رسول خدا ہیں، اور محبوب بھی کیسے ہیں کہ جن کے حوالے نکاح میں یکے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئیں، جن کے حسن سلوک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے کہ یکے بعد دیگرے اپنی 40 بیٹیاں آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دینے کے لیے راضی تھے، اور جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ میں ترجمہ پڑھ دوں کیا؟ میں اعراب میں غلطی کروں گی. لکلی نبی رفیق و رفیقی، یعنی یہ کوئی ترجمہ پڑھ سکتا ہے اس کا؟ یعنی پھر جنت عثمان ترمذی، اچھا آگے آ رہا ہے نا ترجمہ، یعنی جنت میں ہر نبی کے ساتھ اس کی امت سے ایک رفیق ہوگا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رفیق ہیں، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. وہ بزرگ ہستی انتہائی مظلومیت کی حالت میں قتل ہوئی جو کاتب وحی تھی. کاتب وحی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی کاتب وحی تھے، ہے نا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بخدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حال میں وحی نازل ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت سے مجھ پر سہارا لگائے ہوئے ہوتے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ لکھو. چنانچہ کتب سیر یعنی سیرہ کی کتابوں میں منقول ہے کہ جب باغیوں کے حملے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داہنا ہاتھ کاٹا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ وہی ہاتھ ہے جس نے سورہ مفصل کو لکھا تھا، یعنی سور اس کی ہوتی ہے نا، سورتوں کی جمع ہوتی ہے نا، سورہ مفصل کو لکھا تھا. وہ مبارک شخصیت حالت محصوری میں شہید کی گئی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت پر یہ احسان فرمایا کہ پوری امت کو ایک مصحف پر مجتمع اور متفق کر دیا. آج ہم جس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ امت تک بکمال و تمام صحت کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی بدولت منتقل ہوا. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے بعد، اچھا کون؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے بعد جو دور عثمانی میں ہوئی تھی مدینہ تشریف لائے، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عراق و شام میں قرأت قرآن کے اندر مسلمانوں کے اختلاف کا ذکر بڑی تشویش کے ساتھ کیا اور کہا
یا امیر المومنین، یہود و نصارہ کی طرح کتابullah میں اختلاف ہونے سے پہلے اس کا تدارک کر لیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا ہوا مصحف منگوا بھیجا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصحف کو قریش کی زبان کے موافق لکھوایا، اس لیے کہ قریش کی زبان ہی میں قرآن حکیم نازل ہوا تھا، اور اس مصحف کی نقول تمام بلاد اسلامیہ میں بھیج دی۔ ٹھیک ہے، تو حضرت حذیفہ نے جب ادھر جنگ کی تھی، جب جنگ سے واپس آئے، یہ آرمینیا یعنی میرے خیال سے جرمنی کو کہیں گے نا، اور آذربائیجان، یہ ان دونوں علاقوں کو جب فتح کر کے حضرت حذیفہ واپس آئے، اور یہ بتا رہے دور عثمانی میں ہوئی تھی یہ فتوحات، یہ دونوں جگہ کی۔ مدینہ جب آئے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عراق اور شام، ان دو جگہ کی قرات نا ڈفرینٹ تھی، تو وہ بتا رہے کہ وہ پھر بتایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ جیسے یہود و نصارہ کی کتابوں میں اس طرح اختلاف ہوا نا، تو قرآن میں بھی اسی طرح ہو جائے گا۔ تو اس لیے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، ان کے پاس انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدیق اکبر کے دور میں جمع کیا ہوا، یعنی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو مصحف جمع کیے گئے تھے، ٹھیک ہے، ان کو منگوایا، اور پھر اس کو قریش کی زبان کے موافق اس کو ٹوٹلی کر دیا، اور پھر جتنے بھی ممالک تھے اسلام کے، اسلامک کنٹریز جتنے بھی تھے، ان سب میں اس کی جو کاپیز ہیں وہ بھجوا دی۔ ٹھیک ہے، کسی اور کو یہاں پہ کچھ وضاحت کرنی ہے یا کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیے گا، آگے چلتے ہیں۔ وہ معتمد شخصیت مظلومانہ طور پر شہید کی گئی جس پر رسول اللہ صلی اللہ، اچھا اب ان کے نا فضائل بتائے جا رہے ہیں کہ کون شہید ہوا، تو ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے قرآن کو مطلب ایک اس پر لے کر آئے تھے قرات پہ، پھر وہ معتمد شخصیت مظلومانہ طور پر شہید کی گئی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامل اعتماد تھا، اور جو ہر نازک موقع پر مشوروں میں شریک رہے۔ یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ مرض الموت میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانشین کے لیے حضرت عثمان سے وصیت لکھوا رہے تھے، اچھا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کرنے والے تھے تو انہوں نے وصیت لکھوائی حضرت عثمان سے، تو جب وہ اپنے جانشین کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصیت لکھوا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھوانے سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو گئی، لیکن حضرت عثمان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ دیا۔ جب غشی دور ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پڑھیے کیا لکھا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور بہت دعائیں دی، اور کہا آپ نے عمر کا نام اس لیے لکھ دیا کہ مبادا اس غشی میں میری جان چلی جائے، ہے نا، کہ مطلب جان اگر نکل جائے تو ان کا نام لکھا ہوا ہو وہاں پر، ان کو مطلب پتا تھا کہ حضرت عمر کا ہی نام لکھوائیں گے، مطلب اس سے یہ بھی کلیئر ہوتا ہے نا کہ ان کے ہاتھ میں تھا نا، عثمان کے ہاتھ میں، وہ اپنا نام بھی لکھ سکتے تھے وہاں پہ اگر ان کو مطلب خلافت وہ خود چاہ رہے ہوتے تو، لیکن ان کو ہاں پتا تھا مطلب کہ وہ یہی حضرت وہی دکھا رہے ہیں کہ وہ لال اس طرح سے خلافت کے وہ چاہ ان کی نہیں تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ حضرت عمر ہی بن جائے، ورنہ ایک انسان جس کا انتقال ہونے والا ہے غشی طاری ہو گئی تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری ایام میں حضرت عمر کو بلا کر انہیں انسٹرکشنز بھی دینا شروع کر دی تھی، کیونکہ انہوں اشارتاً وہ بتا چکے تھے کہ یو آر دی ون آفٹر می، تو مطلب تو اس سلسلے میں پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا وصیت کے لیے تو ان پہ جب بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، تو اس کے بعد حضرت عثمان کیونکہ جانتے تھے کہ وہ ولنگ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے خلافت ان کے بعد، تو اس لیے انہوں نے خود ہی نام لکھ دیا تھا، تو اس پہ وہ انہوں نے انہیں دعا دی جب ہوش میں آئے تو، اور کہا کہ بالکل مطلب یہی خواہش ہے ان کی، اس طرح کی یہ ہم نے تاریخ امت مسلمہ میں اوکے اوکے اوکے، جزاک اللہ، زبردست۔ جنت کے بشارت یافتہ اس امام وقت کا خون ناحق بہایا گیا جن سے احادیث کی معتبر کتابوں میں 140 حدیثیں مروی ہیں، جن میں وہ مشہور حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے اور ہماری دعوت رجوع الی القرآن میں رہنما اصول کے طور پر شامل ہے کہ ترجمہ
تم میں بہترین وہ ہے جس نے خود قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ جس مومن صالح نے 40 حدیثیں یاد کر لی تو وہ قیامت کے روز علماء کے زمرے میں اٹھایا جائے گا۔ تو جن کو 140 احادیث نہ صرف یاد ہوں بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر روایت کی ہو، ان کے مرتبے اور مقام علو کا کیا کہنا۔ اوہ زبردست، یعنی یاد کرنے کی جب اتنی فضیلت ہے تو جس نے وہ پوری آگے روایت کی، ان کو محفوظ کیا ان حدیث کو، تو ان کے پھر مقام کی کیا ہی بات ہے۔ اس عالی مقام بزرگ کو شہید کیا گیا جس سے خدا بھی راضی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی تھے۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرا شوہر بہتر ہے یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کہ انہوں نے کہا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا شوہر بہتر ہے یا فاطمہ کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہارا شوہر ان لوگوں میں سے ہے جو خدا اور رسول کو دوست رکھتے ہیں اور خدا اور رسول ان کو دوست رکھتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں تم سے اس سے بھی زیادہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں معراج میں جب اور عثمان کا مکان دیکھا تو اپنے صحابہ میں سے کسی کا ایسا نہیں دیکھا۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، وہ یہ کہ میں معراج میں جب جنت میں داخل ہوا اور عثمان کا مکان دیکھا تو اپنے صحابہ میں سے کسی کا ایسا نہیں دیکھا، ان کا مکان سب سے بلند تھا۔ اس روایت کے ساتھ ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بلوے پر صبر کرنے کا ثواب ہے۔ صحیح ہے، پھر آگے انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں یہاں سے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔